सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान में तालीम एजुकेशन इन पाकिस्तान सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है शोर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम क्या पैगाम दिया। यानी जो उन्होंने पैगाम दिया था ना पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में, हमने उसको बयान करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको शॉर्टली हम डिफ़ाइन करेंगे या बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। बानी कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पहली कॉन्फ्रेंस के नाम क्या पैगाम दिया। तालीमी कॉन्फ्रेंस और कायद-ए-आज़म का पैगाम। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर 1947 या 1947 को कराची में शुरू हुई। कायद-ए-आज़म अपनी मसरूफियात की बिना पर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न हो सके, लेकिन इन्होंने अपना पैगाम लिख कर भेज दिया। इनका पैगाम इस तरह है, आप जानते हैं कि तालीम की अहमियत पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है। 100 साल के विदेशी राज में तालीम पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। अब अगर हम दिन गई रात जुगनी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें ये मसला फौरी तौर पर हल करना होगा और अपनी तालीमी पॉलिसी और मंसूबे को अवाम के रुझान तबी के पेश नज़र अपने तमद्दन और तारीख की रोशनी में इन तमाम जदीद तब्दीलियों और तरक्कियों को सामने रख कर जो कि दुनिया में हुई हैं तरतीब देना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इस तालीम व तरबियत पर मुनहसर होगा जो हम अपने बच्चे को पाकिस्तानी शहरी के बनाने के लिए देंगे। तालीम का मकसद सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में अपनी इक्तसादी तामीर के लिए अवाम को फ़नी और साइंसी तालीम देने की अशद ज़रूरत है ताकि वो तिजारत और दुरुस्त तौर पर मुनज़्ज़म सन्नतों को इख्तियार कर सकें। हमें ये बात आंखों से ओझल ना होने देनी चाहिए कि हमारा एक ऐसी दुनिया से मुकाबला है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमें अपनी आइंदा नस्लों के किरदार की तामीर भी करना है। हमें चाहिए कि हम सही तालीम के ज़रिए इनमें इज़्ज़त नफ्स, रास्तबाज़ी, ज़िम्मेदारी और कौम के लिए इसार का एहसास पैदा करें। हमें ये भी देखना है कि इन्हें कौमी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अपने किरदार अदा करने के लिए बेहतर महारत और तरबियत हासिल हो ताकि पाकिस्तान सरबुलंद हो सके। पाकिस्तान के बानी ने ये बात की थी कि हमें ऐसी तालीम को अपनाना चाहिए जिससे पाकिस्तान की तरक्की हो सके और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सके। और हमें उन कौमी तालीमी पॉलिसियों को अपनाना चाहिए जो कि दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाली नस्ल को भी बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सके और वो भी प्रोग्रेस कर सकें। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम ने पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में अपने खुतबे में क्या फरमाया। यानी कायद-ए-आज़म ने अपनी पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में अपने खुतबे में जो फरमाया था हमने वो शॉर्टली बयान करना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। पहली कॉन्फ्रेंस और वज़ीर तालीम का खुतबा। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर 1947 को कराची में शुरू हुई तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम फजलुर रहमान ने अपने खुतबे में फरमाया कि हम अपनी मुश्किलात के बावजूद कौमी तामीर व तरक्की के अहम तरीन मकसद यानी तालीम को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें अपनी तालीमी हिकमत अमली को मौजूदा ज़माने और कौमी तकाज़ों के मुताबिक तश्कील देता है। ये एक अजीम काम है जो हमारे सुपुर्द किया गया है कि वो तालीम में रूहानी अंसर को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर इस अंसर को नज़रअंदाज किया जाए तो इसके ख़तरनाक और तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। फजलुर रहमान ने अपनी पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में कराची में ये बात की थी कि हम अपने साथ अपने मज़हब को भी साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि इंसान की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी रूहानी तरबियत भी हो सके। और ये बहुत अच्छा अंसर है, अगर हम इस अंसर को हटा दें तो वो तबाहकुन नताइज नज़र आएंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के 5 अहम मकासद बयान करें। यानी तालीमी पॉलिसियों के जो 5 अहम मकसद होते हैं हमने वो बयान करने हैं। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। पाकिस्तान में बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ और कमीशन बनाए गए हैं। हर तालीमी पॉलिसी और कमीशन ने तालीम के चंद मकासद बयान किए हैं। इन तमाम पॉलिसियों के मकासद का खुलासा इस तरह है।
پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ طلبہ اسلامی نظریہ حیات کے زیر اصولوں کے مطابق ایک ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے مثالی افکار کردار کے مظہر بن سکیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بہت سی تعلیمی پالیسیوں ہیں، لیکن وہ پالیسی یہ بیان کرتی ہے کہ طلبہ اسلامی نظریہ حیات کے زیر اصول کے مطابق اس ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے مثالی افکار کردار کے مظہر بن سکے، یعنی آگے جا کر بہت زیادہ ترقی کر سکے اور معاشرے کے لیے مثالی حیثیت رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کہ فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دینا۔ نمبر 3 ہے قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا، یعنی مل کر کام کرنا۔ نمبر 4 ہے شرح خواندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا، یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں اضافہ کرنا اور زیادہ تر خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا۔ نمبر 5 ہے نصاب اور درسی کتب کو ازسر نو مرتب کرنا۔ نمبر 6 ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنانا، یعنی پاکستان کے نظریوں کی حفاظت کرنا اور انڈیویجولی اور قوم کے لحاظ سے اس کو عمل میں لانا۔ نمبر 7 ہے صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ قوت تیار کرنا۔ اس کے ساتھ دوسری قومی پالیسی موجودہ قومی تعلیمی پالیسی 1998 ٹو 2010 کے مطابق تعلیم کے درج ذیل مقاصد مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہ نصاب کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق ڈھالنا۔ نمبر 2 پہ ہے رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے بنیادی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے، یعنی قرآن مجید کو اور اسلام کے اصولوں کو لازمی مقرر کرنا اور رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے تعلیم کو عام کر دینا اور جو مدرسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کی شرح میں کمی ہو سکے۔ نمبر 3 پہ ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوں، یعنی اپارچونیٹی دینا۔ اور نمبر 4 پہ ہے ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہوں، انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے انتظامات کو یقینی بنانا، یعنی جو بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے اس خواب کو سچ کرنا۔ نمبر 5 پہ ہے نظام تعلیم میں طلبہ ورثت میں توازن پیدا کرنا، یعنی کمپیریزن کرنا، ٹھیک ہے، اور ان میں توازن پیدا کرنا۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 3 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 4 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں کویشچن نمبر 3 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 4 کی طرف۔ پاکستان میں زراعت کی تعلیم پر نوٹ لکھے، یعنی ہم نے زراعت کی جون سی تعلیم ہے یعنی زرعی تعلیم اس پر نوٹ لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہ شارٹ کویشچن ہے تو ہم اس کو شارٹلی بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ پاکستان میں زراعت کی تعلیم۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، یعنی اس میں زراعت وغیرہ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ملک کے زیادہ باشندوں کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ زیادہ تر لوگ دیہات میں رہائش پذیر ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ زراعت کی تعلیم پر زور دیا جائے۔ ملک میں فصلوں کی کاشت اور کھیتی باڑی کے طریقے پرانے ہی ہیں، جس سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت زراعت کی ترقی کے لیے کافی کام کر رہی ہے۔ کسانوں کو ون اسکیم کے تحت قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ آلات کاشتکاری خرید سکے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو دیہات کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو زراعت کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے تاکہ ملک کی ترقی بہت زیادہ حد تک ہو سکے۔ اس کے علاوہ اچھے بیج کی اور کھاد خرید کر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے۔ زراعت کو تباہ کرنے والے کیڑوں کے لیے زرعی ادویات بھی دستیاب ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے بیج اور کھادیں وغیرہ تیار کر سکے تاکہ ہماری زراعت کو اور کھیتی باڑی کو نقصان نہ پہنچے۔ حکومت نے زراعت کی تعلیم کے لیے ملک کے بہت سے علاقوں میں تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں اور اس کے علاوہ فیصلہ آباد، ٹنجام میں زرعی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں جن میں تحقیق کی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آباد میں بھی بہت سی زراعت کے حوالے سے یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں جن میں زراعت کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ زراعت کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ زور دے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 4 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم پیارے بچوں چلتے ہیں کویشچن نمبر 5 کی طرف۔ کویشچن نمبر 5 ہے طب کی تعلیم پر 5 سطروں میں جواب لکھیے، یعنی ہم نے میڈیکل کی تعلیم کو 5 لائنز میں بیان کرنا ہے۔ شارٹلی اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔
جواب: میڈیکل یا طب کی تعلیم۔ صحت ہر جاندار کے لیے ضروری ہے۔ بیمار فرد اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بوجھ ہوتا ہے، اس لیے علاج ضروری ہے۔ صحت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے آگاہ کیا جائے، ان کی مناسب روک تھام بھی کی جائے۔ جب پاکستان بنا تھا، ملک میں صحت کے ادارے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ملک میں ڈاکٹر کی بہت کمی تھی۔ آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوئی۔ اب ملک میں بہت سے ادارے، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں، جہاں سے ہر سال ہزاروں ڈاکٹر بن کر ملک میں خدمت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت ہر جاندار کے لیے اور انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بیمار آدمی ہر انسان کے لیے بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی بیماری کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنا علاج اچھے طریقے سے کروا سکے اور کسی پہ بوجھ نہ بنے اور نہ ہی کسی پہ ڈیپینڈ کرے۔ تو اس لیے پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں، جس میں بہت سے لوگ ہر سال ڈاکٹر بنتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے یونیورسٹیوں سے ہاسپٹل میں آتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کا علاج کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 5 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 6 کی طرف۔ کویشچن نمبر 6 ہے، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت لکھے۔ یعنی کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو اہمیت ہے، ہم نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کمپیوٹر آج کے دور میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آنسر کی طرف۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کی وجہ سے ہمارا زمانہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اور ہمارے مختلف پہلوؤں میں بہت زیادہ چینجنگ وغیرہ آ رہی ہے۔ نمبر 2 ہے، یہ بہت سے کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ہم بہت سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، اس سے ارتھمیٹک لاجک آپریشنز استعمال کر کے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملا ہے اور بہت سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ یعنی کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جو بہت زیادہ ماہر لوگ ہیں، انہوں نے اپنا پروفیشن اختیار کر لیا ہے اور ان کو روزگار بھی مل رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہیں روزگار ملا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، اس سے درست اور جلد معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی، اس سے ہمیں اچھی صورتحال کے بارے میں بھی پتہ چل سکتا ہے، موسم کے بارے میں بھی پتہ چل سکتا ہے، اور ہم اس پہ بہت سے کام اور آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، اس ٹیکنالوجی سے تازہ معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس ٹیکنالوجی سے جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ والی انفارمیشن بھی مل سکتی ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے، اس کے ذریعے افراد گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آن لائن کلاسز اور آن لائن لیکچرز وغیرہ اٹینڈ کر کے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے ذریعے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے، اس میں بہت سی معلومات جمع ہو سکتی ہے، ہم اس میں بہت سی اپنی انفارمیشن کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اب ہر تعلیمی ادارے میں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی کمپیوٹر کی اہمیت کی وجہ سے اب ہر ادارے میں کمپیوٹر کی تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 6 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 7 کی طرف۔ پیارے بچوں، کویشچن نمبر 7 ہے، دینی مدارس کی تعلیم پر نوٹ لکھیے۔ یعنی ہم نے دینی مدارس کی جو سی تعلیم ہے، دین کے حوالے سے جو تعلیم ہے، اس کے اوپر نوٹ لکھتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ دینی مدارس کی تعلیم پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس میں شروع ہی سے دینی تعلیم کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ یعنی پاکستان کی جو بنیاد ہے بیسیکلی وہ اسلام پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسٹارٹ سے جب سے تعلیم دینا اسٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں دینی تعلیم یا مذہبی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ابتدا میں اسلام تعلیم نہیں تھی، لیکن بعد میں ہر سرکاری تعلیمی ادارے میں اسلامیات اختیاری اور لازمی کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اسٹارٹ سے اسلام کی تعلیم نہیں تھی، لیکن بعد میں ہر سرکاری تعلیمی ادارے میں اسلامیات اختیاری کو اور لازمی کو اختیار کر دیا گیا تھا۔ لیکن ہمارے ملک میں دینی تعلیم کے لیے ادارے الگ ہیں، جب ہاں بچوں کو قرآن و حدیث، فقہ ناظرہ، قرآن حفظ، قرآن قرآت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان دینی مدارس کو عام
طور پر دارالعلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے دینی مدارس میں سرکاری اداروں والی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب ان میں پرائمری، مڈل سے ایم اے تک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اب مدرسہ وغیرہ الگ ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، دینی مدارس کی تعلیم کے لیے الگ ادارے قائم کیے جاتے تھے، جس میں بچوں کو قرآن حفظ کیا جاتا تھا، قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا اور قرآن کے بارے میں اہمیت بتائی جاتی تھی۔ لیکن اب اس کو مرج کر دیا گیا ہے، اسکول میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں پرائمری سے میڈل اور ایم اے تک کی تعلیم میں اسلامیات کو لازمی قرار کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ ان اداروں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی تعلیم میں تحقیق بھی کی جائے، تاکہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہوں اور وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو سائنسی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ جب وہ دینی تعلیم حاصل کر سکے، یعنی جب قرآن کو وہ حفظ کر لیں، دین وہ دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 7 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 8 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 8 ہے جو کہ ہمارا لاسٹ شارٹ کوشچن ہے۔ پیشہ ورانہ اور عام تعلیم کا فرق واضح کریں، یعنی پروفیشن اور عام تعلیم جون سی ہم نے ان دونوں میں کمپیریزن کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ پیارے بچوں، ہم نے پیشہ ورانہ تعلیم یعنی پروفیشنل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن میں فرق واضح کرنا ہے، یعنی کمپیریزن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو کسی شہر مہارت کے متعلقہ ہو۔ اس تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جو حاصل کرنے کے بعد فرد کسی خاص پیشے کو اختیار کرے اور روزی کمانے کے قابل بھی ہو، مثلاً طب، زراعت، تجارت، قانون، بزنس، ایجوکیشن وغیرہ۔ ایک فرد MBBS کرتا ہے، یہ اس کی پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور روزی بھی حاصل کرتا ہے۔ بیسیکلی پیشہ ورانہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو کسی پروفیشن کے حوالے سے ہو، یعنی آپ زراعت کی تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کھیتی باڑی وغیرہ میں حصہ لے سکتے ہو، سرکاری نوکری کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر آپ MBBS کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے MBBS کر کے آپ انجینئر تو نہیں نہ بن سکتے، آپ سیدھا ڈاکٹر بنو گے۔ تو پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا کوئی پیشہ اختیار ہو، جو آگے جا کے آپ کے کام آ سکے اور روزی کمانے کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اب ہم چلتے ہیں عام تعلیم کی طرف، یعنی جنرل ایجوکیشن کی طرف۔ پیارے بچوں، عام تعلیم یعنی جنرل ایجوکیشن ایسی تعلیم جو سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہو، جنرل تعلیم کہلاتی ہے۔ یعنی ایسی تعلیم جس میں سائنس کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو اور جس میں کوئی پروفیشن کا پتہ نہ ہو، وہ جنرل تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ تعلیم ابتدائی مدارس سے لے کر یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے۔ ایسی تعلیم جو افراد کو خواندہ بنائے عام تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ افراد کو خواندہ یعنی پڑھا لکھا بنا دے، کم از کم وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے، تو یہ تعلیم عام تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ تعلیم ملک کے ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح بہت کم ہے، تو یہ تعلیم انسان کو پڑھنے لکھنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں تمام شارٹ آنسرز کے آنسرز یہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy,